औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी ज़रहेज़ है ज़ाकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दानिश अरशद ऑफिशियल के साथ में हूँ आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के नए एपिसोड में तमाम अहबाब का खैर मकदम करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब, जो कि साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं मीरपुर बार के। सर, शुक्रिया आपने हमारे लिए हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू जी। मैं दानिश साहब आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। सबसे पहले आप मुख्तसर सा अपना तारुफ अपने इलाके का और जो आपका तालीमी एक सफ़र था उसके हवाले से बताएं। मेरा तल्लक बोआ से है। बोआ के इंतहाई मशरक़ में एक डोग थी खड। एक्चुअली वो बॉर्डर है मावा का और बोआ का, दरमियान से एक नाला गुजरता है जिसे खड कहते हैं। उसी नाले की खड की निस्बत से हमारे गांव को खड कहते थे और हमारी ही फैमिली वहाँ आबाद थी, इसलिए हमारी पूरी फैमिली को खड वाले भी कहते हैं। तो बोआ हमारा एक बड़ा गांव है, जैसे आप वाकिफ़ हैं, उसके इंतहाई मशरकी कोने पे हम वाक़ थे। अब आलमोस्ट 70% बोआ मुतासरा डैम हो चुका है। वहाँ से हम मुंतकिल होके डांगरी बहादुर में अब सेटल हुए हैं। उसी इलाके में डांगरी बहादुर और बोआ मुलिका गाँव हैं दोनों। तो मेरी तालीम बुनियादी तौर पे मिडल तक मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डांगरी बहादुर था, जो अब गवर्नमेंट हाई स्कूल डांगरी बहादुर है, वहाँ से मैंने मिडल किया। फिर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल डांगरी बाला से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट किया। फिर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल FA इंटर कॉलेज चकसवारी, जो आजकल डिग्री कॉलेज है, यहाँ से किया। ग्रेजुएशन मैंने डिग्री कॉलेज डडियाल से की और उसके बाद मैंने LLB मीरपुर से किया। माशाल्लाह। अच्छा, ये बता दें कि वकालत का वजूद हमारे इस माशरे में क्यों ज़रूरी है? देखिए जी, माशरा जब पनपता है तो वहाँ कानून की अमलदारी भी होती है। वकील का बुनियादी मकसद किसी के हकूक़ को, उसके जो राइट्स हैं, वो उसे दिलवाना होता है। तो वकील के बग़ैर और इस कानून का जो अदल गुस्तरी हमारा निज़ाम जो है, ये वकील के बग़ैर मेरे ख़्याल में परवान नहीं चढ़ सकता। इसलिए वकालत की तालीम और वकील माशरे में ज़रूरी हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो लोग अमूमन ट्रेंड के पीछे चलते हैं। तो आगे आपने बताया भी कि आपका ताल्लुक़ फैज़पुर शरीफ से है, तो वहाँ पे इस तरह का ट्रेंड नहीं था वकालत में जाने का, तो आपने वकालत का इंतखाब क्यों किया? अच्छा देखिए, ये जो ट्रेंड की बात है, ट्रेंड बहुत पहले भी हुआ। हमारे बहुत सीनियर्स में हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब ला ग्रेजुएट थे, वकालत भी करते रहे। चौधरी सखी वलायत साहब थे, अकरम मुग़ल साहब थे, याकूब जावेद बटालवी जो मेरे अज़ीज़ थे, मेरे गांव के भी थे, वो भी थे। उसके दरमियान में एक गैप आ गया। वो गैप शायद इन लोगों ने, इनमें से अकरम मुग़ल साहब ने भरपूर वकालत की, चौधरी साहब ने सियासत की और सखी वलायत साहब ने भी उस अंदाज़ में शायद वकालत नहीं, सियासत उनका भी दूसरा शौक़ था। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के इलेक्शन भी लड़े। तो मेरे ख़्याल में वो पेशे के साथ उस अंदाज़ से लोगों ने वो मुखलस, या उनकी शायद कोई और भी तरजीहात थी, पेशा उनकी तरजीहात नहीं थी, इस वजह से गैप आ गया था। मेरे से पहले हमारे इलाके के चौधरी महमूद पलाकवी साहब जो हमसे सीनियर हैं, अब्दुर्रहमान साहब ये वकील थे। अब्दुर्रहमान साहब ने भी ऐसे दिल लगा के वकालत नहीं की, सच्ची बात है, अब भी वो वकालत करते हैं, उस तरह उन्होंने वकालत नहीं की। महमूद साहब ने अच्छी वकालत की है, वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे, एडिशनल एडवोकेट जनरल, अभी वो फारग हुए हैं, 9 साल लॉ अफसर रहे वो। तो वकालत का ट्रेंड तो था ही मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। अच्छा, ये बता दें कि वकालत में किस तरह के असाज़ा इकराम आपको मिले, उनका थोड़ा सा। अच्छा, वकालत के जो 2 तरह का ये होता है। एक तो कॉलेज में जो हमें उस्ताद मिले, वहाँ मैं नाम ना लूँ तो वो बड़ा, मैं समझता हूँ दुख होगा मुझे भी। सरदार आज़म साहब मरहूम थे, वो बड़े नेचुरल उस्ताद थे। वकील भी हमने इकट्ठे वकालत भी की, शायद वो उस तरह के वकील नहीं थे, वो बड़े फितरी तौर पे एक उस्ताद थे। जब क्लास में हम उनसे कुछ लेक्चर ले रहे होते थे, वो सीधा ऐसे फीड हो जाता था हमारे जहन में। उस तरह का शायद मैंने मेरी आलमोस्ट सारी रेगुलर तालीम है, कोई मैंने उनके पाए का उस्ताद कोई नहीं देखा। अब जब वकालत मैंने शुरू की तो मैंने चैम्बर ज्वाइन किया। मसूद शेख साहब जो साबिक़ सुप्रीम कोर्ट के एडॉक जज भी हैं, तो उनसे भी मुझे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला और उनकी मोहब्बत और शफ़क़त थी कि मेरे आज 2004 से 2020 तक मैं उनका चैम्बर, अपना चैम्बर बनाया भी हुआ है, मैं उनका चैम्बर छोड़ नहीं सका। तो बड़े शफीक उस्ताद मुझे मिले और शायद यही वजह है कि मैं आज इस पेशे में मौजूद हूँ।
माशाल्लाह। अच्छा, ये बता दें कि आज के इस माशरे में गरीब के लिए इंसाफ का असूल मुश्किल क्यों है? देखिए जी, माशरे ये हमारी सोसाइटी का और इसके रहने वाले लोगों का एक मसला है। इंसाफ का असूल हर किसी के लिए मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि वो माशरती इनअतात है। माशरे के अंदर जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो परवान नहीं चढ़ रही। इंसाफ के लिए दीगर रास्तों का भी हमें उनको सोचना पड़ता है। तो जब हम दीगर रास्तों को सोचते हैं तो लामाला उनका अदलिया के सिस्टम पे भी असर होता है। तो जब वो असर अंदाज होते हैं अवामल, तो फिर इंसाफ का असूल मुश्किल हो जाता है। इसलिए गरीब समझता है कि उसके लिए इंसाफ का असूल मुश्किल है। अच्छा, गरीब को फ्री सर्विसेज देने के हवाले से आपका या आगे आपने चैम्बर का भी जिक्र किया, तो वो क्या किरदार अदा करता है? देखिए जी, दो तरह के इसमें मैं आपको बताऊं। कुछ नौजवान वकला ने फ्री लीगल एड के लिहाज से तंजीमें भी बनाई हुई हैं, वो भी काम कर रहे हैं। वहाँ मसला लोगों को ये होता है कि वो बिल्कुल नए लोग हैं, नौजवान हैं, तो उनका जो पेशे का मयार है शायद वो लोगों के उनको इंसाफ दिलाने पे पूरा नहीं उतरता। जितने भी वकलाएँ हमारे सीनियर वकलाएँ, हमारी एज के वकलाएँ, हमसे जूनियर वकलाएँ, गरीब का हमारे लिहाज से ख्याल रखते हैं। मेरे पास कोई बंदा आ जाता है तो वो कहता है मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता, तो शायद मैं उसका केस इस वजह से वापस नहीं करूँगा। हाँ, कोई चीट करता है, वो हमारा भी पेशा है। अगर कोई खामखा, ज़ाहिर है पैसे निकालना तो हर किसी के लिए मुश्किल होता है, वो खामखा ही कहता है कि मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता, वो और बात है। कोई फ़ीस नहीं दे सकता, वाकई नहीं देने के काबिल, तो मेरे ख्याल में कोई से ये मसला नहीं आएगा कि उसे कोई वकील नहीं मिलेगा या अच्छा वकील नहीं मिलेगा। अच्छे वकील भी बगैर फ़ीस के भी काम कर देते हैं जो इसका मुस्तहिक हो। सही है। बतौर जनरल सेक्रेटरी मीरपुर बार, आपने मीरपुर के मसाइल हल करने के हवाले से और बिलखसूस पुलचा खरियाम के हवाले से क्या किरदार अदा किया? देखिए जी, मीरपुर बार इसका ये इम्तियाज़ी मकाम है। शुरू से ही हम ये सुनते आए कि शहरियों के हकूक़ के हवाले से मीरपुर बार ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया शुरू से ही। इसमें 1981 में एक तहरीक चली जिसे 81 की तहरीक कहा जाता है, वो बड़ी बड़ी मशहूर तहरीक हुई। उसमें हमारे आलमोस्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर गिरफ़्तार हुई, पलंदरी जेल में और मीरपुर जेल में उन्हें रखा गया, जिसमें हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे, तमाम वकला के कायदीन उसमें मौजूद थे। तो वो बेसिकली शहरियों के हकूक़ के हवाले से वो एक तहरीक थी जो बाद में मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ एक तहरीक बन के उभरी, और उसी के नतीजे में मार्शल लॉ का ख़ात्मा भी हुआ। 85 में यहाँ इलेक्शन हुए और जमहूरी हुकूमत कायम हुई। रठवा आम के हवाले से और मेरे जो इस टन्योर में जो हमने बार के प्लेटफॉर्म से अवामी हकूक़ के लिए जदोजहद की, वो मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ। हमने ये जो मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल थे, और रठवा रियाम पुल उसमें सबसे बड़ा मसला है, जो सिर्फ मुतासरीन मंगला डैम का नहीं था, आम शहरियों का, मीरपुर का, कोटली का, और जो इस रोड पे सफ़र करने वाले लोग हैं उन सब का मसला था। हमने बार के मेंबरान का इजलास बुलाया जो इलेक्टेड मेंबरान थे। उसमें हमने फ़ैसला किया कि हम बार का इजलास बुलाते हैं। बार का इजलास, जनरल बॉडी का इजलास जो हमने बुलाया, उसमें हमने मुतफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला किया कि शहरियों की तमाम तंजीमों को साथ लेके इसको एक तहरीक की शक्ल देते हैं। उस तहरीक का आगाज़ हमने ऐसे किया कि हमने बार की एक करारदाद पास की, जो हमने तमाम मुतलका लोगों को, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के मुतलका लोग, आज़ाद कश्मीर के मुतलका लोग, उन मुतलका लोगों में सदर, वज़ीर आज़म और फाइनेंस डिवीज़न उनका, और वापडा, इस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इनके सदर, वज़ीर आज़म, इवन अदलिया के चीफ़ जस्टिस साहिबान को भी, हमारे जो ज़िला मीरपुर के चारों MLA उनको भी हमने उस करारदाद की कापी भेजी। उसमें हमने मुतालबा किया कि रठवा रियाम पुल का काम शुरू करने का हमें कोई टाइम फ्रेम दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे थे कि 2 माह में पुल मुकम्मल ना हुआ तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, वो टाइम फ्रेम हमने मांगा। उसके अलावा जो हमारे मुतालबात थे, उसमें ये हमारे जो समाल टाउन बने, चकसवारी टाउन भी है, डडियाल और सियाख जो टाउन बने, मीरपुर सिटी बना, इस्लामगढ़ टाउन बना, इनके मसाइल भी शामिल थे। मुतासरीन मंगला डैम के मुआवजा जात के मसाइल भी शामिल थे। इसके अलावा मीरपुर के अंदर, आप जैसा बाखूबी आगाह हैं, मीरपुर के अंदर एक ग्रेटर वाटर स्कीम जो इस डैम के मंसार पड़ी है, उसमें पानी नहीं लगाने दिया जा रहा।
یہ سارے مسائل لے کر کے، اور ایک اور مسئلہ تھا اس میں، یہ جو ہمارے ٹاؤن بنے، شہر کا جو نیو سٹی بنا ہے، اس میں مختلف ادارے بنائے گئے تھے، وہ ہمارا جو کنٹریکٹ تھا اس میں وہ شامل تھے، جس کی بنیاد پہ اکثر اداروں کی بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہیں، وہ ناکارہ ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا اس میں یہ مطالبہ تھا کہ متعلقہ لوگ، جس میں ہماری گورنمنٹ آزاد کشمیر بھی شامل تھی اور وافڈا بھی کسی حد تک شامل تھا، یہ ادارے فنکشنل ہونے سے ہی، لوگوں کے وہاں کچھ سیکھنے سے، ان کو سروسز پہنچنے سے ہی ادارے مکمل ہوتے ہیں۔ بلڈنگ مکمل ہو جانے سے ادارہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہ جو متعلقہ لوگ ہیں، اور خاص طور پہ ہماری آزاد حکومت ان اداروں کو فنکشنل کرے تاکہ وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ جو معاوضہ جات کا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو ابھی تک معاوضے ملے ہی نہیں ہیں شروع سے ہی۔ کچھ لوگوں کے معاوضے ہماری عدالتوں نے انہانس کیے ہیں، وہ بالکل ادا نہیں کیے جا رہے۔ انہانس ہوئے ہماری ڈگریاں ہم نے پکڑی ہوئی کوئی 12-14 سال ہوتے جا رہے ہیں۔ 2008 سے تقریباً فیصلے ہونے شروع ہوئے اور آج 20 جا رہا ہے۔ 12 سالوں میں لوگوں کو وہ جو بڑھائے گئے معاوضے تھے، وہ بالکل ان کو ادا کرنے کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا۔ ہم عدالتوں میں ایگزیکیوشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں کچھ لوگ شروع میں انہوں نے وافڈا کی کچھ زمینیں نیلام کر کے لوگوں کو معاوضے دیے، پھر وہ بھی کچھ نادیدہ قوتوں کی وجہ سے، بدقسمتی سے، ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے وہ بھی عدالتوں نے کام روک دیا اور معاوضے بھی لوگوں کو نہیں مل رہے۔ یہ ساری تحریک لے کے ہم چلے۔ اس کے بعد جب اس پہ کوئی کسی نے کان نہیں دھرے، اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں آیا پازیٹیو، تو ہم نے میر پر کی ساری سول سوسائٹی کو، ایون یہاں سے چکسواری کی انجمن تاجرہ کو اور صحافیوں کی تنظیموں کو میں نے ہی مدعو کیا، اسلام گڑھ کے لوگوں کو مدعو کیا، اور میر پر کی تمام سول سوسائٹی کو ہم نے اپنے بار روم میں ایک اجلاس کیا، جس میں ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ اگست میں، پچھلے سال اگست میں ہم ایک بھرپور تحریک شروع کریں گے، اور اس کے لیے میر پر سے ہم نے احتجاجی تحریک کا آغاز کرنا تھا۔ بدقسمتی سے 5 اگست کو انڈیا میں جو کشمیر کے سلسلے میں ہوا، انہوں نے جو قانون ترمیم کیا، جس سے میں سمجھتا ہوں اور کشمیری قوم پوری سمجھ رہی تھی کہ تحریک آزادی کشمیر کو بڑا دھچکا لگا ہے، وہ چونکہ ایک قومی نوعیت کا ایشو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاجی تحریک جو ہماری ریاستوں کے خلاف اور ریاست پاکستان اور ریاست جموں کشمیر، آزاد ریاست جموں کشمیر کے خلاف بنتی ہے، وہ ہم نے اس بنیاد پہ روک لیا کہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے بعد بدقسمتی سے وہ پھر اکتوبر نومبر میں میر پر میں زلزلہ آ گیا، تو زلزلے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے جو حالات بن گئے، وہ تحریک وقتی طور پہ رک گئی تھی۔ اس کے بعد فروری میں ہمارے نئے کیبنٹ آ گئے، الیکشن ہو گئے، چونکہ ہم 1 سال کے لیے نئے صدر صاحب بھی مرزا قمر زمان صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ بڑے انقلابی بندے ہیں، انہوں نے بھرپور، چونکہ میں بنیادی طور پہ متاثرہ منگلہ ڈیم بھی تھا، انہوں نے فوراً ہی مجھے ہی بلا کے منتخب ہونے کے بعد یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے لوگوں سے اسی طرح رابطے میں رہنا ہے اور ہم نے اس تحریک کو دبنے نہیں ہونے دینا۔ پھر بدقسمتی سے کووڈ آ گیا مارچ میں، اور اس کے بعد حالات ایسے چل رہے ہیں۔ ابھی ہماری حلقہ چکسواری کے شہریوں نے، خاص طور پہ اسلام گڑھ والوں نے پچھلے دنوں ایک کال دی تھی، احتجاجی کال، انہوں نے ایک میٹنگ کی جو اچھی خاصی گیدرنگ بن گئی، شاید آپ نے اور دیگر صحافیوں نے اسے کوریج بھی دی ہو، تو میں وہاں بھی گیا، اگرچہ مجھے کسی نے مدعو نہیں کیا تھا، تو وہاں بھی گیا۔ ہم اس رٹھوار یام برج کے حوالے سے بنیادی ایک مطالبہ لوگوں کا تھا، ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے، اس کے حل کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا جائے، میں نے سمجھا اس میں ہمیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے 15 کو ایک کال دی ہوئی تھی، 15 نومبر کو، وہ کیوں اس کو ڈیلے کیا گیا، جو میڈیا میں بیانات آئے اس سے شاید میں ذاتی طور پہ اتفاق نہیں کرتا۔ وہ ہمیں لالی پاپ دیا گیا ہے، مارچ تک پانی رہے گا، وہ ہمیشہ ہی پانی ہوتا ہے۔ مارچ کے بعد آپ کو پتہ ہے جولائی میں ہمارے الیکشن کا سیزن ہوتا ہے، مارچ میں تو کمپین عروج پہ ہوگی اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے کسی فنکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کہا، وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب، میں نے دیکھا جو سوشل میڈیا پہ میں نے فوٹوز دیکھے تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ وہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، جو جدید ڈیزائن ہے اس کے فنڈ ہمارے گورنمنٹ آزاد کشمیر کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب وہ کہاں سے بنا دیں گے ہم؟ وہ متعلقہ لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے تھی۔ NEO میں اس میں شامل نہیں تھا، جن لوگوں نے وہ مذاکرات کیے وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، اور انہیں کوئی امید ہوگی اگر اپنے فروری مارچ میں کام شروع ہو جائے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ کیا چکسواری کو تحصیل کا درجہ ملنا چاہیے، اور اس حوالے سے آپ کیا کردار ادا؟ دیکھیے جی، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔
چکسواری کے مسائل اور خاص طور پہ جو صحت کے مسائل ہیں، سب سے بڑے مسائل میں سمجھتا ہوں چکسواری میں صحت کے مسائل ہیں. جو سچی بات ہے، تعلیم کے مسائل اس قدر نہیں ہیں. ہمارے کالجز یہاں موجود ہیں، سکول موجود ہیں اور اچھے کالجز ہیں. پڑھانے میں اگر کوئی فرق ہے تو اس کو ہم لوگ مل کے اس کو درست بھی کروا سکتے ہیں. صحت کا بڑا مسئلہ ہے. صحت کے لحاظ سے ہمارے یہاں صافیوں کی تنظیمیں، سول سوسائٹی مختلف مطالبات کرتے رہتے ہیں. ہمارے اسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے اور پتہ نہیں اپنے انداز سے مطالبات آ رہے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں چکسواری میں رورل ہیلتھ سینٹر موجود ہے اور آلموسٹ پورے آزاد کشمیر میں شاید ہی کوئی اس سے بہتر، بہت بہتر، تھوڑا بہت بہتر شاید ہو، اس سے بہت بہتر کوئی رورل ہیلتھ سینٹر ہو. اصل میں ہمیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چاہیے، تبھی ہمارا صحت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے لیے چکسواری کا تحصیل بننا بہت ضروری ہے. یہاں دو طرح کی رائے ہیں. دوسری رائے کو بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. دوسری رائے یہ ہے کہ میرپور کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے. ہم کوئی 40-45 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں تو ہمیں چکسواری کو اور یہ الگ جو باقی لوگوں نے کیا وہ اچھا نہیں کیا. اتنی تحصیلیں آزاد کشمیر کے اندر کوئی 32-33 سب ڈویژن بن گئے تو وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ بات بھی ٹھیک ہے، مرکزیت ختم نہیں ہوتی اس طرح. میرپور کی مرکزیت میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی. ہمیں سہولیات قریب ترین چاہیے. تک چکسواری اب میرپور تحصیل ہے جو میرے خیال میں آزاد کشمیر کی واحد تحصیل ہے جو 3 انتخابی حلقوں پہ مشتمل ہے. میرا نالج شاید آپ کے علم میں ہو کوئی اور بھی ایسی، میرے علم میں ایسی کوئی تحصیل نہیں ہے جو 3 انتخابی حلقوں پہ ہو. اب اتنی آبادی ہے، اتنا بڑا ایریا ہے. اب ڈسٹینس جو 45 کلومیٹر کا کہہ رہے ہیں وہ میرپور سے بمبر کا ڈسٹینس 40-42 کلومیٹر ہے. دوسرا ضلع ہے وہ. تو چکسواری تحصیل بہت ضروری ہے. وہاں ہمارے صحت کے مسائل حل ہوں گے، وہاں ہماری دیگر بہت سارے مسائل بھی جو لوکل گورنمنٹ کے مسائل ہیں وہ بھی اگر تحصیل بنتی ہے تو وہ بھی بڑے پیمانے پہ حل ہوں گے. میں اس کے بہت حق میں ہوں. اگرچہ ہمارے سیاستدان، میرے قائد بھی، میں جس سیاسی جماعت سے میں وابستہ ہوں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اس طور پہ کوشش نہیں کی. ان کا موقف مختلف ہو سکتا ہے. میں بجا طور پہ تحصیل چکسواری کے حق میں. صحیح ہے. اگر دیکھا جائے تو صحافت اور وکالت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی صحافی کا کام ظلم کی نشاندہی کرنا اور آپ کا کام مظلوم کی مدد کرنا یا وہاں تک اس کی آواز پہنچانا ہوتا ہے، اس کو انصاف دلانا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ آزاد پریس کلب کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور آپ نے کوشش بھی کی تھی کہ چکسواری کے جتنے بھی صحافیوں میں ایک جگہ متحد کیا جائے. تو اس حوالے سے بتا دیں اس کاوش کے. دیکھیے جی، جب آپ عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو صحافت کا پیشہ ہے، صحافی حضرات جو اس پیشہ سے وابستہ ہیں، ان کو بائی پاس کر کے عوامی حقوق کو اجاگر ہی نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح وہ حل ہوں گے. صحافت بڑا مقدس پیشہ ہے. میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو شیئر کروں. لاء میں اتفاق سے گیا. گریجویشن میں نے کی تو میرا جو پہلی چوائس تھی وہ صحافت میں ایم اے کرنے کی تھی، جو دل میرا کر رہا تھا کہ کہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت شاید آج بھی کوئی ادارہ نہ ہو، اس وقت کوئی ادارہ نہیں تھا. تو میں اپنے بہن بھائیوں سے بڑا تھا سب سے. تو گھر کے بھی میرے والد صاحب ملازمت میں تھے تو گھر سے دور بھی بہت میں نہیں جا سکتا تھا. تو پھر میرے ایک دوست نے LLB میں داخلہ لیا تو اس نے مجھے کنونس کیا، میں نے بھی لے لیا. وہ اتفاق سے آج ملازمت کر رہے ہیں، میں وکالت کر رہا ہوں. تو صحافت بڑا مقدس پیشہ ہے. وکالت اور صحافت کا بلا شبہ چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ نشاندہی کریں گے کسی حقوق کی، لوگوں کے حقوق کی، ان کی وائیولیشن کی، تو پھر ہی آگے جا کے وہ ایک پروسیس ہوگا جہاں ایجنسی ہے درمیان میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس کے ہوتے ہوئے پھر عدلیہ میں وہ معاملہ جائے گا تو وہ ایک وکیل کے تھرو ہی جائے گا. اس طرح صحافت اور وکالت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جو آپ نے بات کی چکسواری کے صحافیوں کی اور ان کے اتحاد کے لیے میری کوششوں کی، جب عوامی حقوق کے سلسلے میں خاص طور پہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ متاثرین منگلا ڈیم اور اٹھوا ریام برج کے حوالے سے، جب میں نے اس تحریک کو شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ صحافیوں کے بغیر اس کو آگے شاید بڑھانا اور اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانا مشکل ہے. جب میں نے اپنے دوستوں سے، صحافی دوستوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو مجھے احساس ہوا
کہ وہ تو آپس میں الگ الگ بکھرے پڑے ہیں، تو کیوں نہ ان کو متحد کیا جائے، ان کی ایک تنظیم ہو، اور اس تنظیم میں تنظیم ظاہر ہے منظم کی بے شک آپ اسے کوئی تنظیم کا نام دیتے رہیں، میرے خیال میں وہ تنظیم نہیں ہے۔ تو تنظیم جب 3-4 تنظیمیں بنی ہوئی ہوں تو وہ طاقت ان کی کمزور ہو رہی ہے، پیشے کے لحاظ سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، طاقت ان کی کمزور ہو رہی تھی۔ تو میں نے کوشش کی اتفاق سے، جو 2-3 پریس کلب تھے ان سب میں میرے دوست، کلاس فیلو، بڑے قریبی رشتہ دار بھی تھے، سب سے میں نے انفرادی طور پہ بات کی، تو وہ انہوں نے اتفاق کیا اس سے۔ اور میں خاص طور پہ 2-3 لوگوں کا نام لینا چاہوں گا، جس میں غضنفر علی راجہ صاحب ہیں، میرے دوست ہیں عابد چودھری صاحب، جہانگیر قاضی صاحب ہیں، شہزاد عظیم صاحب ہیں، اطاری صاحب ہیں۔ انہوں نے میری اس خیال کو بہت اپریشیٹ کیا۔ پھر میں نے ان کی ایک میٹنگ ادھر ہی کروائی، یہاں بھی انہوں نے اتفاق کیا، اور وہ اتفاق آلموسٹ دونوں جو 2 تنظیمیں اس وقت تھیں بڑی، 3 تنظیمیں ساری، وہ بشارت شہید پریس کلب جن کی عابد لوگ نمائندگی کر رہے تھے، فاروق چودھری فاروق وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تینوں یہاں ہی ادھر اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اتفاق ہو گیا آلموسٹ۔ جو چکسواری پریس کلب ہے ان کے نمائندے یہاں موجود تھے، انہوں نے اتفاق کر دیا۔ اس کو حتمی شکل دینے سے پہلے تمام لوگوں نے، میری بھی یہ رائے تھی کہ آپ اپنے صدر سے اور سرپرست اعلیٰ سے بھی مشاورت کر لیں۔ اس مشاورت کے لیے ہم نے ایک ٹائم رکھا، اس ٹائم پہ پھر میں نے خود اجلاس بلایا ان سب کا اپنی طرف سے، روپیال ہوٹل میں بازار، تو وہاں ان کا بدقسمتی سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر کچھ اتفاق ہو بھی گیا، جو بشارت شہید اور چکسواری پریس کلب یکجا ہوئے، تو اس کی بنیاد پہ ہی بعد میں مجھے آزاد پریس کلب والوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا وکیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں حاضر ہوں، آپ کا وکیل، سوسائٹی کا کوئی بھی بندہ مجھے چکسواری پریس کلب والے وکیل کریں یا کوئی بھی میرا پیشہ ہے وہ تو میں حاضر ہوں۔ تو درمیان میں اسے کوئی دوسرا رنگ بھی دیا گیا، میں کسی پریس کلب کا ممبر نہیں ہوں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ میرے دوست ہیں وکیل، میں آپ کا یہ جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی میں وکیل ہو سکتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پیچیدگی ہو تو میں آفر بھی کرتا ہوں، آپ کو کوئی قانونی پیچیدگی ہو تو میری خدمات آپ کے لیے بھی حاضر ہیں۔ تو وہ بدقسمتی سے ان کا اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ اس پہ میں کیا کہہ سکتا، آج بھی میں یہی کہوں گا کہ چکسواری کے صحافیوں کو جمہوری انداز میں ایک پلیٹ فارم سے صحافتی تنظیم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ابھی جو چکسواری کے صحافی ہیں ان کے حوالے سے، ان کی جو کارکردگی ہے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی، جو مسائل چکسواری کے صحافی اجاگر کر رہے ہیں، بہت سارے پازیٹیو اس کو صحافت کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ بدقسمتی سے کچھ میرے دوست شاید وہ سنیں گے میری ان باتوں کو تو ناراض بھی ہوں گے، وہ دوسرے لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ میں وکیل ہوں، مجھے وکالت میں، اپنی تنظیم میں، پیشے میں اپنے کسی قائد کا، کسی سیاستدان کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ جب میں بنوں گا تو میں اپنے پیشے سے اتفاق اس سے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں گا۔ اسی طرح صحافت ظاہر ہے آپ پوشیدہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ جب آپ پوشیدہ چیزوں کو کسی ایجنڈے کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے لائیں گے، یا ایک طرف کی پوشیدہ چیزوں کو اور چھپائیں گے اور دوسری چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، تو وہ آپ میرے خیال میں انصاف نہیں کر رہے ہوں گے اپنے پیشے سے۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے بدقسمتی سے کچھ صحافی جو کچھ سیاستدانوں کے لیے بڑی باقاعدگی سے لکھتے ہیں، بڑی طرفداری سے بھی لکھتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل اجاگر کر رہے ہیں، اچھا بھی ہے وہ اس لحاظ سے۔ بہت شکریہ۔ اب آخر میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو صحافت کے حوالے سے، وکالت کے حوالے سے، اور جو مسائل کو حل کرنے کے لیے خود نکلنا ہوتا ہے یا اپنی آواز بلند کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، میں صحافت، وکالت کے علاوہ بھی میں چکسواری کے نوجوانوں سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ چکسواری کے نوجوان آج کا جو دور میں دیکھ رہا ہوں بڑا ایکٹیو ہیں۔ چکسواری کے نوجوان شعوری طور پہ ہمیشہ ہی ایکٹیو رہے ہیں۔ شعوری طور پہ موجودہ دور کا چکسواری کا نوجوان بہت ایکٹیو ہے۔ اس میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بڑا اچھے لکھاری ہیں چکسواری کے، شاید یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بڑے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیاست کے لحاظ سے بھی بہت کچھ ان کے سامنے کوئی شاید
بہت کچھ کرنے کے لیے ہے جو وہ سمجھتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں ان کی بہتر رہنمائی نہیں کی جا رہی سیاست کے اندر۔ میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے چکسواری کے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاسی تقدیر جمہوریت سے وابستہ ہے، اور جمہوریت کا ایک بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ حق کی حکمرانی عوام کا ہے، اور عوام کون ہے؟ آپ ہیں، آپ نوجوان ہیں۔ اس حق کو دیکھتے ہوئے، حق کی حکمرانی کو دیکھتے ہوئے آپ سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ جو قائدین آپ کو اس انداز میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ حق کی حکمرانی آپ کا ہے، عوام کا ہے، کسی طاقتور کا نہیں ہے، وہ شاید آپ کو بہتر راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ علم و ادب کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا بھی پیشہ ایک طرح کریٹو پیشہ ہے۔ چکسواری کے نوجوانوں کو علم و ادب کے لحاظ سے ایک تنظیم سازی کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اس میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، میں بھی اپنا کردار ادا کروں، اور دیگر نوجوان جن کو لکھنے پڑھنے کا، تخلیق کرنے کا، یہ آپ کی بھی ایک تخلیقی فن پارے ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا جن لوگوں کو شوق ہے وہ ایک تنظیم بنائیں، اس کا باقاعدگی سے اجلاس کریں، وہاں اپنے فن پارے پیش کریں، ان کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا، ان میں بہتری آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علم و ادب کے لحاظ سے اور تخلیقی سرگرمیوں کے لحاظ سے اگر ایک رستہ دے دیا جائے چکسواری کے نوجوانوں کو، ایک مشعل راہ دے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں بہت بڑا نام پیدا کریں گے چکسواری کے لوگ۔ عوامی حقوق کے لحاظ سے بھی بالکل آپ کی ضرورت ہے، آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنی ایک وسعت نظری پیدا کریں۔ کسی کے لیے، پھر میں کہوں گا، کسی کے لیے نہ سوچیں، اپنے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں۔ تو میں بڑا پر امید ہوں، چکسواری کے نوجوانوں سے میں بڑا پر امید ہوں، وہ بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور شاید ان کو مزید منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ سر ایک بار پھر آپ کے علم اور آپ کے وقت کا شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری محمد بشارت ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں ہم حاضر کرتے رہیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔